एपिसोड 41। कुछ दूर के सफर के बाद एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। यह हवेली रास्ते से एक तरफ हटकर बनाई गई थी। उसकी ऊंची दीवारों पर खारदार तारों की बाड़ लगी थी और उसका सदर दरवाजा बहुत ऊंचा और मजबूत बना था। वो एक वसी और इस हवेली थी। उसकी वसअत का अंदाजा उसके हाथे को देखकर ही हो जाता था। निम्मी ने दावर के हाथ को हौले से दबा दिया। वो उसका इशारा समझ गया। यह उसी काली मौत का ठिकाना था। दावर की कनपटियां तड़कने लगी। इस बस्ती में आने के बाद उसने इस शख्स के बहुत चर्चे सुने थे। उसके दिल में उससे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी और अब उस पुरस्कार दरिंदे का ठिकाना उसके सामने आ गया था। ये राजा कृष्ण प्रसाद की हवेली है। ड्राइवर ने अचानक हवेली की तरफ इशारा करके कहा। क्या? दावर चौंका। कौन राजा कृष्ण? किसी जमाने में राजा हुआ करते थे, बल्कि इनके बाप दादा राजा थे। अब तो सिर्फ नाम ही रह गया है। वैसे अभी भी बहुत दौलत है इनके पास। तुम किस तरह जानते हो राजा कृष्ण प्रसाद को? निम्मी ने पूछा। उनको जानने में ऐसी कौन सी खास बात है? इस इलाके का हर शख्स राजा साहब से वाकिफ है। इतने नेक आदमी को कौन नहीं जानता होगा? नेक आदमी? तुम्हें कैसे पता कि वो नेक आदमी है? ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। हर शख्स जानता है। मैंने खुद उनसे कई बार मुलाकात की है। इतने रईस आदमी मालूम होते हैं, लेकिन मजाले जो जरा सभी गुरूर हो। एक बार उन्हें ये मालूम हो जाए कि उनके इलाके में कोई मेहमान आया हुआ है, बस उसके आगे पीछे इस तरह बिछे जाते हैं जैसे उस आने वाले ने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। क्या हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं? क्यों नहीं। कृष्ण प्रसाद के दरवाजे हर शख्स के लिए हर समय खुले रहते हैं। नौकरों को हिदायत है कि जिस वक्त भी कोई उनसे मिलने के लिए आए, उनसे मिला दिया जाए। तो फिर तुम हमें उनसे मिलवा दो। ड्राइवर ने एक नज़र दावर को देखा, फिर ट्रक रोक दिया। इस दौरान वो लोग हवेली को बहुत दूर छोड़ आए थे। ड्राइवर ने ट्रक को रिवर्स किया और दोबारा हवेली की तरफ दौड़ा दिया। दावर कुछ सोच रहा था, जबकि निम्मी उलझी हुई दिखाई दे रही थी। काली मौत के हवाले से एक नई बात सामने आई थी। काली मौत राजा कृष्ण प्रसाद था। ड्राइवर ने ट्रक हवेली के सामने लाकर रोका और उन दोनों को उतरने का इशारा करते हुए ट्रक से नीचे आ गया। तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ। ओके, दावर ने कहा। ड्राइवर हवेली की तरफ बढ़ गया। मैं तो उसके सामने नहीं जाऊंगी, वो मुझे पहचान लेगा। पहचान तो लेगा, लेकिन वो मेरी और ड्राइवर की मौजूदगी में कुछ कर नहीं सकेगा। अगर कृष्ण प्रसाद ही काली मौत है तो वो अपने रवैये से कभी अपनी हकीकत जाहिर नहीं होने देगा। मैंने जानबूझकर उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। मैं इस तरह कम से कम उस शख्स को करीब से देख तो लूंगा। बाद में सोचा जाएगा कि उस पर किस तरह हाथ डालना है। निम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन दावर महसूस कर रहा था कि वो बहुत खौफजदा हो गई थी। अगर दावर उसके साथ ना होता तो शायद वो अब तक फरार हो चुकी होती। ड्राइवर हवेली के गेट तक पहुंच गया था और फिर वो दोनों हाथों से हवेली के गेट को थपथपा रहा था। कुछ ही देर बाद एक बगली दरवाजा खोला और एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने सर पे पगड़ी बांध रखी थी और उसके पहलू से रिवॉल्वर झूल रहा था। वो हवेली का मुहाफिज था। मुहाफिज और ड्राइवर एक दूसरे से कुछ बातें करने लगे। ड्राइवर ने उन दोनों की तरफ इशारा करके कुछ कहा और मुहाफिज अपनी गर्दन हिलाता हुआ अंदर चला गया, जबकि ड्राइवर बाहर ही खड़ा रहा। वो आदमी शायद अंदर से इजाज़त लेने के लिए गया था। क्या यूं हम लोग जानबूझकर खतरे को दावत नहीं दे रहे? निम्मी ने पूछा। मैं जानता हूँ कि यह खतरनाक बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बस अचानक ये तरकीब मेरे जहन में आ गई है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले कुछ कर गुजरता हूँ, उसके बाद सोचने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है। तुम मुतमईन रहो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, चाहे वो काली मौत ही क्यों ना हो। मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो मेरी ज़िंदगी में अब ऐसी कोई कशिश नहीं रह गई जिसके लिए जीने की तमन्ना की जाए। ज़िंदगी के जितने भी भयानक पहलू हो सकते थे वो मैं सब के सब देख चुकी हूँ। अब कुछ बाकी नहीं रह गया। दावर ने कुछ कहना चाहा कि उसी वक्त बगली दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दिया और इस बार दो मुहाफिज बाहर आ गए। उन्होंने ड्राइवर से कुछ कहा और ड्राइवर ने दावर और निम्मी की तरफ देखकर हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया। मुझे तो डर लग रहा है, निम्मी जल्दी से बोली। तुम भी कहते होगे कि मैं कैसी औरत हूँ। एक तरफ तो ऐसी बातें कर रही हूँ और दूसरी तरफ इतनी खौफजदा भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, उस दरिंदे के सामने जाने से खौफ से हौल से उठ रहे हैं। मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूँ, आओ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। देखो ना, पहले तो हवेली के अंदर जाने का कुछ जरिया समझ में नहीं आ रहा था, अब खुद ही एक रास्ता मिल गया है। चलो, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, दावर ने कहा और वो दोनों हवेली के गेट के पास पहुंच गए जहां ड्राइवर और हवेली के दोनों मुहाफिज खड़े थे। राजा साहब ने तुम दोनों को इसी वक्त बुलाया है, ड्राइवर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहलवा दिया था कि तुम दोनों इस इलाके में मेहमान आए हो। अब तुम लोग जाओ, मुझे अभी आगे जाना है, फिर वहां से वापस फार्म पहुंचकर दूध लेना है, उसके बाद शहर की तरफ जाना है। ड्राइवर अपने ट्रक की तरफ चल दिया। ये दोनों मुहाफिजों के साथ हवेली के अंदर आ गए। दावर उस वक्त बहुत चौकिन्ना मालूम हो रहा था। उसने अपना एक हाथ अपनी उसी जेब में रख लिया था जिसके अंदर भरा हुआ पिस्तौल था। निम्मी की हालत ऐसी हो रही थी कि दावर के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था।
وہ رہ رہ کر پورے بدن سے کانپنے لگتی. وہ داور کے ساتھ بالکل چپک کر چل رہی تھی. دونوں محافظ انہیں حویلی کے شاندار دیوان خانے میں لے آئے. دیوان خانے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا جیسے اس کا مالک کوئی راجہ قسم کی چیز ہو سکتا ہے. انتہائی نفیس قسم کا قیمتی فرنیچر، چھتوں سے لٹکتے ہوئے فانوس، دبیز قالین، دیوار پر لگی ہوئی نادر تصاویر، یہ سب راجہ پرساد کی شان و شوکت کو ظاہر کر رہی تھیں. آپ دونوں پدھاریے، راجہ صاحب ابھی آتے ہیں. ایک محافظ نے بڑے ادب سے کہا. وہ دونوں آرام پہ صوفوں پر بیٹھ گئے. ان کے بیٹھنے کے بعد دونوں محافظ اس دیوان خانے سے باہر چلے گئے. تمہیں کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ داور نے نمی سے کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور حویلی ہو. غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن آج یہاں کا ماحول بالکل مختلف دکھائی دے رہا ہے. یہاں تو چاروں طرف خطرناک صورتوں والے گنڈے لوگ گھومتے پھرتے تھے. لڑکیوں اور عورتوں کی سسکیاں اور کرائیں سنائی دیا کرتی تھیں. ہر طرف ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا. پھر یہ سب تبدیل کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے. ہو سکتا ہے کہ راجہ کی شخصیت بظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور. ایسی دوگلی فطرت والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. نمی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی وقت سامنے والے دروازے کا ریشمی پردہ ہٹا اور ایک قد آور شخص دیوان خانے میں داخل ہو گیا. وہ انتہائی لہیم شہیم، طاقتور اور باروب چہرے والا آدمی تھا. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے. اس کی شاندار مونچھیں اس کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھی. داور نے نمی کو دیکھا. اس کی حالت غیر ہو رہی تھی. اس کا چہرہ اس وقت دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا. وہ آگے پیچھے اس طرح جھول رہی تھی جیسے بے ہوش ہو کر گرنے والی ہو. اس کی حالت دیکھ کر اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. راجہ کرشن پرساد ہی کالی موت تھا. داور نے لپک کر جلدی سے نمی کو سنبھال لیا، ورنہ وہ چکرا کر گرنے والی تھی. راجہ کرشن نے بھی نمی کی کیفیت محسوس کر لی. کیا ہو گیا اسے؟ ایسا لگتا ہے جیسے دیوی جی کی طبیعت خراب ہو. داور کا جی چاہا کہ وہ اسی وقت راجہ پر ٹوٹ پڑے. یہ شخص کمال کا اداکار تھا، لیکن یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ راجہ کے خلاف کچھ کر سکتا. حویلی میں ہر طرف راجہ کے آدمی پھیلے تھے، اور دوسری بات ہے کہ نمی اس کے ساتھ تھی. اس نے راجہ کو کوئی جواب دیے بغیر نمی کو صوفے پر لٹا دیا. راجہ کرشن پرساد نے اس دوران ملازمین کو آواز دے کر بلا لیا. ان میں 2 عورتیں بھی تھیں. راجہ کے اشارے پر وہ عورتیں بے ہوش نمی کی طرف متوجہ ہو گئیں. اگر تمہاری آگیا ہو تو دیوی جی کو اندر زنان خانے میں بھیج دیا جائے. وہاں ان کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے ہو سکے گی. نہیں، یہ بھی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. داور نے انکار میں گردن ہلا دی. داور کے لہجے کی درشتی سے راجہ کرشن پرساد کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خاموش ہو گیا. داور کے لیے بہت ہی نازک موقع تھا. اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا. اس دوران نمی کی غفلت ختم ہو گئی. وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی. اس کے اٹھتے ہی اس کے آس پاس کھڑی کنیزیں کمرے سے باہر چلی گئی. داور نے نمی کو دیکھا. اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. کیا ہو گیا تھا تمہیں دیوی جی؟ راجہ نے پوچھا. اس کا لہجہ اس سمے بہت نرم اور مہذب تھا. جو کچھ ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. داور کی ہمت اب جواب دے گئی تھی. کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تم لوگوں کے ساتھ کون سا برا سلوک کیا ہے؟ کمرے میں اس وقت ان تینوں کے سوا اور کوئی نہ تھا. داور کھیل شروع کرنا چاہتا نہیں تھا، لیکن یہ جملہ اس کے منہ سے نکل گیا تھا، اور تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آیا کرتا. لیکن کھیل اب شروع ہو چکا تھا، اور اس کھیل کو اس کے اختتام تک بھی پہنچانا تھا. میں تمہیں بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں راجہ کرشن پرساد. اب تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنا کہہ کر اس نے راجہ پر چھلانگ لگا دی. راجہ اس کے اس اچانک حملے کو سہار نہ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف جا گرا. لیکن داور کے اندازے کے برعکس وہ بھی لڑائی کے فن میں کسی سے کم نہیں تھا. اس نے دوسرے لمحے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑی اور داور کے سینے پر رکھ کر زور سے دھکا دے دیا. داور کئی گز پیچھے چلا گیا. اس نے دوبارہ راجہ پر چھلانگ لگائی اور راجہ لڑکتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا. داور فرش سے ٹکرایا. ساتھ ہی اس نے بھی کروٹ لیتے ہوئے اپنی ٹانگ راجہ کی طرف چلا دی. اس کا یہ وار مؤثر ثابت ہوا. اس دفعہ ایک زوردار ضرب راجہ کے سینے پر لگی اور وہ زور سے دھاڑا. اس دوران نمی دوڑتی ہوئی ان دونوں کے قریب آ گئی. مارو داور، جان سے مار دو اس شخص کو، مار ڈالو اسے، وہ پرجوش لہجے میں بولی. داور نے اچھل کر راجہ کے سینے پر ایک فلائنگ کک رسید کر دی. راجہ اس وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اس ضرب نے اسے بے حال کر دیا. وہ تقریباً اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا. اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور بیک وقت کئی آدمی اندر آ گئے. یہ راجہ کے ملازمین تھے. انہوں نے آتے ہی داور کو گھیر لیا. تم لوگ ایک طرف ہٹ جاؤ. یہ مہاشے میرے دشمن معلوم ہوتے ہیں. یہ لڑائی میرے اور ان کے درمیان ہے، لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا کہ اس جنگ کا کارن کیا ہے. راجہ نے اپنے ہاتھ جھٹکے. راجہ کے کہنے پر اس کے دوسرے لوگ ادھر ادھر سمٹ کر کھڑے ہو گئے. داور چند لمحوں تک راجہ کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بولا. میرا خیال ہے کہ کالی موت کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ اس جنگ کی وجہ کیا ہے. کالی موت؟ راجہ بڑبڑایا. اس کی آنکھوں میں الجھن کچھ اور بڑھ گئی. اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ دوبارہ اس کمرے سے باہر چلے گئے. دیکھو دوست، اگر تم مجھے صفائی کا موقع دیے بغیر اپنا دشمن خیال کرتے ہو
تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر تم صفائی کا موقع دینا چاہتے ہو تو کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سن لو۔ اس کے بعد بھی اگر تم مجھ سے لڑنا چاہو گے تو میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن خواہ کسی جنگ میں الجھنا بھی نہیں چاہتا۔ تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے کیا کمینے انسان؟ تم جیسا ذلیل شخص تو پورے ہندوستان میں کوئی اور نہیں ہوگا۔ نمی اچانک بول پڑی، دیکھو دیوی جی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ میں تمہاری اس بات کا بہت معقول جواب دے سکتا ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ میرے اور ان کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوئی تو میرا کوئی آدمی مداخلت نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں بات کر لیں؟ بہت خوب۔ ہزاروں آدمیوں کو تباہ کرنے والا کالی موت اب ایسی باتیں کرنے لگا ہے؟ یقین کرو کالی موت، میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بار بار مجھے کالی موت کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں کوئی زبردست غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں مہینوں تمہاری گندی سانس میں لتھڑی رہی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک ایک لمحے کا عذاب برداشت کیا ہے۔ بہت دنوں کے بعد تم لوگ وہ پہلے ہو جو مجھے میرے منہ پر کالی موت کہہ رہے ہو۔ میں نے نام پہلے بھی سن رکھا ہے، اور میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اب سے پہلے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر کالی موت کہہ کر مجھے مخاطب کر سکے۔ میں نے نہ جانے کہاں سے یہ خبر سنی تھی کہ کالی موت کا تعلق میری اس حویلی سے ہے۔ اس کے بعد میں نے بے شمار لوگوں سے معلوم کیا، اپنے ملازمین سے تفتیش کی، لیکن نہ جانے کی کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب تم لوگ آئے ہو تو بھگوان کا واسطہ بتاؤ یہ سلسلہ کیا ہے؟ تم میری باتوں کو غلط مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے خوفزدہ ہو کر یہ سب کہہ رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے بازوؤں میں ابھی اتنی توانائی موجود ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکوں۔ اس کے علاوہ میری ایک آواز پر یہ کمرہ میرے مسلح ملازمین سے بھر جائے گا، اور تم لوگ اپنی جان بچا کر فرار نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کسی مصلحت کے تحت ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کرو۔ داور کو اس کی باتیں بہت معقول لگی تھی۔ یہ شخص اپنے انداز اور رویے سے مجرم نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی شیطانی چمک پائی جاتی تھی۔ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا جس نے سیدھے سادے انداز میں اپنی بات کہہ دی تھی۔ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ یہ کالی موت کون ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہو بتا دینا۔ راجا نے کہا، کیا خیال ہے نمی، اس کی باتوں پر یقین کر لیا جائے؟ داور نے کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ وہی شخص ہے، 100% وہی۔ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ انداز، یہ رویہ بالکل مختلف ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کالی موت اس قسم کی مہذب گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ چلو تم اس کو بتا دو، لیکن تمہارا کیا وچار ہے کہ یہ شخص خود ہی اس بات کا اقرار کر لے گا؟ پھر وہی بدگمانی۔ راجا مسکرا دیا، ٹھہرو، میں تمہیں اپنے بارے میں پہلے ایک ثبوت دے دوں، اس کے بعد تم سے باتیں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے کسی کو زور سے آواز دی، اور ایک وردی پوش ملازم اندر آ گیا۔ وہ ایک جوان العمر اور چاق و چوبند آدمی تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں سے ہولسٹر لٹک رہے تھے۔ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے داور اور نمی کو دیکھا، پھر راجا کے پاس آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ پچھلے دنوں میں پاگلوں کی طرح کس کو تلاش کرتا رہا ہوں؟ راجا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے اس طرح داور اور نمی کی طرف دیکھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ان دونوں کے سامنے جواب دے یا نہ دے۔ پھر راجا کے اشارے پر وہ دھیرے سے بولا، کالی موت کو اب تم جا سکتے ہو۔ وہ شخص باہر چلا گیا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، اگر تم خود کالی موت نہیں ہو تو پھر یہ لڑکی تمہیں دیکھ کر دھوکہ کیوں کھا گئی؟ اسے کیوں یقین ہے کہ تم ہی کالی موت ہو؟ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم مجھے پورے واقعات معلوم تو ہو لینے دو، تاکہ میں اپنے حالات کی روشنی میں ان واقعات کا تجزیہ کر سکوں۔ داور نمی کو اشارہ کرتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ نمی بھی بیٹھ گئی، جبکہ راجا ان دونوں کے سامنے کھڑا رہا۔ داور کو کالی موت کے حوالے سے جتنی باتیں بھی معلوم تھی اس نے وہ سب اسے بتا دی۔ راجا بڑی حیرت سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ اس نے پھر نمی سے پوچھا، اور دیوی جی، تمہیں یہ شبہ کیسے ہوا کہ کالی موت کا تعلق کسی حویلی سے ہے، یا میں ہی کالی موت ہوں؟ نمی نے داور سے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ اس نے راجا کو بھی بتا دیا۔ راجا اب پہلے سے کہیں زیادہ پریشان اور مضطرب معلوم ہونے لگا تھا۔ تم نے کہیں کو غلطی تو نہیں کی دیوی جی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور حویلی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی اور آدمی بھی تو ہو سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اندھی یا بے حس نہیں ہوں، اور چاہے تم کچھ بھی کہتے رہو مجھے تم پر وشواس نہیں آئے گا۔ میں تمہارے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، تمہارے ظلم و تشدد کا مشاہدہ کر چکی ہوں۔ میں نے تمہاری غلاظت میں بہت دن گزارے ہیں، اور بس خاموش ہو جاؤ۔ راجا نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر نمی کو مزید بولنے سے روک دیا۔ شاید میں بڑی حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ تم بھی غلط نہیں کہتی ہو اور میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی بچکانہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی؟ داور جلدی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ راجا کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم دونوں آؤ میرے ساتھ،
میں تمہیں کالی موت سے ملوا دیتا ہوں۔ اس مجسمے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود شیلا نے اس پر پستول تان لیا تھا اور اب خود موت کی نیند سو رہی تھی۔ یہ سب کچھ دلراج کی سمجھ سے باہر تھا۔ شیلا کا رویہ حیرت انگیز تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن دلراج کے پاس اب ان معاملات پر سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ عجائب گھر کا وہ ہال قدموں کی آوازوں سے بھرنے لگا تھا۔ دلراج نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے چھپنے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ درمیان میں لاش پڑی تھی اور عجائب گھر کے منتظمین بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف چلے آ رہے تھے۔ پھر اسے اس کمرے کا خیال آیا جہاں وہ اور شیلا جا کر چھپے تھے۔ اس وقت اس کمرے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے اس کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ کمرہ کئی قد آور مجسموں کے عقب میں تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ وہ اور شیلا اسی کمرے میں چھپے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب وہ دونوں اس کمرے سے باہر آئے تھے تو اس وقت یہ دروازہ کھلا تھا۔ اس ہال میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ دروازہ کس طرح بند ہو گیا؟ کس نے بند کیا تھا اسے؟ دوسری طرف محافظ اب ہال کے دروازے کو کھول کر ہال میں آ گئے تھے۔ ان کی آوازوں سے ہال بھر گیا تھا۔ ان کی تعداد بھی اچھی خاصی لگ رہی تھی اور وہ سب کے سب یقیناً مسلح ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں دلراج اکیلا تھا۔ وہ اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے اندر کی طرف دھکا دیا، لیکن دروازہ واقعی بند تھا۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر رک گیا۔ دستک کی آواز ہال میں آنے والے محافظوں کو اس طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ پریشان ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے ایک اور مجسمہ دکھائی دیا۔ یہ مجسمہ کسی فرعون کی ممی کے طرز پر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا مجسمہ تھا۔ دلراج کے چھپنے کے لیے وہ مجسمہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ڈوبتے ہوئے شخص کو ہمیشہ تنکے کا سہارا رہتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا اس مجسمے کے عقب میں پہنچ گیا جہاں اتنی جگہ موجود تھی کہ وہ اپنے بدن کو کسی نہ کسی طرح سکیڑ کر اس کے عقب میں بیٹھ گیا۔ پھر اسی وقت کسی کی بلند آواز سنائی دی۔ شیلا کی لاش دیکھ لی گئی تھی۔ ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، سیٹیاں بجنے لگی، لوگ چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہوشیار کرنے لگے۔ اسے للکارنے کے لیے آوازیں بلند ہونے لگی۔ ہال کے دروازے وغیرہ بند کیے جانے لگے۔ دلراج کے پورے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ایسا برا وقت اس پر کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ سب شیلا کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی دروازے پر زور زور سے دستک دینے کی آواز آئی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ محافظ اس کمرے تک پہنچ گئے تھے اور دروازے کو بند دیکھ کر زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ وہ کمرہ اس مجسمے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا جس کے عقب میں اس وقت دلراج چھپا تھا۔ اے دروازہ کھولو، شرافت سے دروازہ کھول دو ورنہ، کسی محافظ نے پکار کر کہا۔ دلراج نے اپنی سانسیں روک لی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کمرے سے کون برآمد ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ پھر محافظوں نے اس دروازے کو توڑنے کی بھی کوششیں شروع کر دی۔ ان کے خیال کے مطابق اس لاش کا قاتل اس کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک دلراج کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس وقت سارے محافظوں کی توجہ کمرے کے دروازے کی طرف تھی، اور انہوں نے اپنے تئیں اس قاتل کو اس کمرے میں گھیر لیا تھا۔ اس لیے اگر وہ خاموشی سے مجسمے کے عقب سے نکل بھاگے تو کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سوچتے اس نے آہستہ آہستہ مجسمے کی آڑ سے گردن باہر نکالی۔ اس وقت پورے ہال میں روشنی کر دی گئی تھی اور پورا ہال واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دروازے کے پاس بھی کسی کو کھڑا کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس نے اتنا جان لیا تھا کہ اس مجسمے کے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور وہ کم از کم دروازے تک تو جا ہی سکتا ہے۔ اس نے شیلا سے لیا ہوا پستول اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ بڑی احتیاط کے ساتھ مجسمے کی آڑ سے باہر نکل آیا۔ دروازے کو اب توڑنے کے لیے زور زور سے ٹکریں ماری جا رہی تھیں۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کم از کم 7 یا 8 آدمی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے 3 آدمیوں کے ہاتھوں میں شارٹ گنیں تھیں، جبکہ باقیوں نے ڈنڈے اور اسی قسم کی چیزیں اٹھا رکھی تھیں۔ دلراج جلدی سے ایک طرف چل پڑا۔ وہ پنجوں کے بل چل رہا تھا کہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو، لیکن یہ احتیاط بے سود تھی کہ اس ہال میں پہلے ہی اس قدر شور مچا تھا کہ اس کے چلنے کی آواز سنی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لمحے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ اکھڑ کر اندر کی طرف جا گرا تھا۔ دروازے کے ٹوٹتے خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان آ کر واپس چلا جائے۔ اس وقت ایک ایسے بکس کے قریب سے گزر رہا تھا جس کے اندر ٹیکسلا تہذیب کی چھوٹی چھوٹی یادگاریں رکھی تھیں۔ وہ فوراً ہی اس بکس کی اوٹ میں ہو گیا۔ جان بچانے کے احساس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تجسس بھی پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کمرے کی طرف سے آنے والی یہ آوازیں سنی۔ ارے اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کمرہ تو بالکل خالی ہے۔ دلراج کے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو خود اس دروازے کو بند پایا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے اندر کوئی بھی نہ ہو؟ لیکن ان لوگوں کی آتی ہوئی آوازیں یہی ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ کمرہ واقعی خالی تھا۔ دلراج نے اس شوکیس کے عقب سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کی کمر سے کوئی سخت سی چیز آ کر لگی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی سرگوشی میں کہہ رہا تھا، بس اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے،
خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ اور دبے پاؤں الٹے قدموں چلتے ہوئے مہاتما بدھ کے مجسمے کی طرف آ جاؤ۔ دلراج کے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ ایک نئی الجھن تھی۔ اس کی کمر سے پستول لگانے والا ان لوگوں میں سے نہیں معلوم ہوتا تھا، ورنہ وہ اس طرح سرگوشی میں بات نہیں کرتا۔ دلراج چند لمحے تک رک کر یہ سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس شخص کی ہدایت پر عمل کرے یا اس کی بات ماننے سے انکار کر دے۔ پھر اس کے دل میں آئی کہ اس کی بات پر عمل کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ وہ مہاتما بدھ کے مجسمے کی طرف چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ویسے بھی دلراج کے لیے اس پورے ہال میں چاروں طرف خطرات تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور ہال میں تلاشی لینے والے اس طرف نہیں آئے تھے۔ مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ اس شوکیس کے عقب میں چند گز کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہ مجسمہ نہیں تھا جس کے اندر دلاور نے اپنی دولت چھپائی تھی۔ یہ کوئی اور مجسمہ تھا جو ایک بڑے سے چبوترے پر رکھا تھا۔ وہ مجسمہ اتنا چوڑا تھا کہ کوئی بھی شخص بڑی آسانی کے ساتھ اس کے عقب میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ دلراج نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نقاب پوش آدمی تھا، طویل قامت، مضبوط ہاتھ پیروں والا، جس نے اپنے بدن پر بھی سیاہ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا۔ دلراج کے لیے موقع بہت نازک تھا۔ اسے یا تو اس نقاب پوش کی بات مان لینی تھی یا پھر اس کی بات ماننے سے انکار کر دینا تھا، لیکن وہ اس طرح جانتا تھا کہ انکار کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک گہری سانس لے کر نقاب پوش کے کہنے پر اس کے ساتھ ہو لیا۔ بدھ کے اس مجسمے کے بالکل عقب والی دیوار پر نقش و نگار بنے تھے۔ اس پراسرار شخص نے کسی مقام پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور نقش و نگار والی وہ دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک راستہ وہاں نمودار ہو گیا۔ دلراج حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو، اندر چلو۔ نقاب پوش نے پستول والے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دلراج اس خلا میں داخل ہو گیا۔ اندر سیڑھیاں بنی تھی اور گپ اندھیرا تھا۔ دیوار کا خلا ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ شاید اس نقاب پوش نے اندر آنے کے بعد کسی جگہ دباؤ ڈال کر نمودار ہونے والے راستے کو بند کر دیا تھا۔ باہر ہال میں لوگوں کے بولنے اور ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے دلراج کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اس نقاب پوش نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ دلراج نے محسوس کیا کہ اس کی گرفت غیر دوستانہ نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ 9-10 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ دونوں تہہ خانے کے ہال میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر اس شخص نے دلراج کا ہاتھ چھوڑا اور ایک دیوار میں لگا ہوا بجلی کا بٹن دبا دیا۔ ہال میں لگے بلب جل اٹھے۔ وہ نقاب پوش اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس وقت تمہاری پوزیشن کمزور ہے، اس لیے سوالات کرنے کا حق میرا ہے، تمہارا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر پوچھو، کیا کہنا ہے تم نے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ بہت خوب، بڑے حوصلہ مند آدمی لگتے ہو، ورنہ قتل کرنے کے بعد آدمی بہت دیر تک بدحواس ہی رہتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے؟ ہاں، یہ تو تمہیں معلوم ہے، لیکن شاید تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں اس وقت تم دونوں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم گولی چلا دو گے، ورنہ میں تمہیں روکنے کی کوشش کرتا۔ لگتا ہے تم دونوں کا ایک مدت سے ساتھ تھا، اسی لیے تم اسے ہلاک کرنے کے بعد بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ تمہاری پریشانی سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ تم اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ آدمی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ آدمی کو خود پہ اختیار نہیں رہتا، خواہ مخواہ قتل وغیرہ کر بیٹھتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی کو بھرا ہوا اسلحہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے، جیسے میں رکھا کرتا ہوں۔ میرا یہ پستول خالی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی ہے۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے دلراج نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نقاب پوش کا خوف اب مکمل طور پر اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ شیلا کی ہلاکت کے بعد اس کے سر پر ویسے ہی ایک جنون سے سوار تھا، اسی لیے اس نے یہ معلوم ہوتی کہ نقاب پوش کا پستول خالی ہے اس پر حملہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ لیکن نقاب پوش اس کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ دلراج اپنی جھوک میں آگے کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہ سنبھل کر مڑنے بھی نہیں پایا تھا کہ نقاب پوش نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات جما دی۔ دلراج اس وار کے زور سے دوڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے سے ناچ گئے۔ اسے یہ احساس ہوا کہ یہ نقاب پوش لڑائی بھڑائی میں اس سے کہیں زیادہ مہارت رکھتا ہے، بلکہ طاقتور بھی ہے۔ اس نے چند ہی لمحوں میں دلراج کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ دلراج نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو کر یہ ظاہر کرے جیسے اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، پھر جیسے ہی موقع ملے وہ نقاب پوش پر گرفت قائم کر لے۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے شیلا کو جس پستول سے ہلاک کیا تھا وہ پستول ابھی تک اس کی جیب میں تھا، جبکہ نقاب پوش کا پستول ہال میں ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ دلراج کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسی وقت نقاب پوش کی آواز گونج اٹھی۔ میرا خیال ہے تم اپنے پستول کو تلاش کرے ہو، لیکن شاید تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے تمہاری جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ دلراج جھنجھلا کر رہ گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو آواز دے کر مجھے تلاش کرنے والوں کو یہاں بلا کر مجھے ان کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اس طرح مجھے پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ میں تو تمہیں پریشان نہیں کر رہا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری جان بھی بچ جائے اور تمہیں وہ دولت بھی مل جائے
جسے لینے کے لیے تم لوگ یہاں آئے تھے، نقاب پوش نے کہا۔ تہخانے والے مکان سے نکل کر عبدل کو شیشم والی گلی تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس نے پستول کے بل پر اس عمارت میں موجود لوگوں کو تہخانے میں بند کر دیا تھا، اسی لیے جب تک اس تہخانے کا دروازہ نہیں کھلتا اس وقت تک اس کے فرار ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ شیشم گلی تک وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا چلا آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اسے کسی کملا کا مکان تلاش کرنا تھا۔ اس بڈھے نے یہی نام بتایا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس بڈھے کی ہدایت پر عمل کیے بغیر یہاں سے واپس ہو لے۔ پھر اسے بڈھے کے احسان کا خیال آ گیا۔ اس بڈھے کی مدد کے بغیر وہ اس تہخانے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ کملا کا مکان تلاش کر ہی لے۔ اس نے مکان کا پتہ ایک ایسے آدمی سے معلوم کیا جو صورت سے ہی غنڈہ اور اکھڑ قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے یوپی کے پہلوانوں کی طرح ایک کرتا اور ایک لنگی پہن رکھی تھی۔ دونوں کانوں میں چاندی کے بالے پڑے تھے۔ چوڑے اور کشادہ سینے پر چاندی کے تعویذ لٹک رہے تھے۔ بابا، اپن کو اس گلی میں کملا کے مکان کا کھوج لگانے کا ہے۔ کیا کام ہے استاد تجھے کملا سے؟ پہلوان نما شخص نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ بابا، اب اپن تیرے کو کیا بتاوے؟ تیرے کو پتہ معلوم ہے تو بتا دے، ورنہ اپنا راستہ لے۔ تو سر پھرا آدمی معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہیں اور سے آیا ہے، اسی لیے ادھا پہلوان سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہلوان کون ہے اور شریف آدمی کون ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جہاں بھی مار پیٹ کم پڑنے لگے ادھر باتوں سے کام چلاؤ۔ اگر باتوں سے بھی کام نہیں چلے گا تو سالا کلٹی ہو جاؤ، پھٹ جاؤ وہاں سے۔ پہلوان ہنس پڑا۔ تم مزیدار آدمی ہو، ویسے یہ تو بتا دو کہ تمہیں کملا سے کام کیا ہے؟ بھائی خالی پیلی کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ اگر تم کو نہیں بتانے کا تو مت بتاؤ، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس ادھا پہلوان سے واسطہ پڑا تھا؟ آؤ میں تمہیں کملا کے پاس لے چلتا ہوں، اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلوان اسے اپنے ساتھ اس گلی کے ایک 2 منزلہ مکان میں لے آیا۔ یہ مکان سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازے پر موٹے موٹے پردے پڑے تھے، جبکہ مکان کا دروازہ ایسی لکڑی کا تھا جس پر نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ اس پہلوان نے اسی دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا پہلوان تھا، اسی لیے وہ فوراً ایک طرف ہٹ گیا۔ پہلوان نے عبدل کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اس مکان میں داخل ہو گئے۔ وہ ڈیوڑی سی تھی جس کے دونوں طرف کمرے بنے تھے۔ پہلوان نے ان کمروں کی طرف رخ نہیں کیا، وہ سیدھا چلتا ہوا ایک ہال میں آ گیا۔ اس ہال میں ایک عورت چوکی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عبدل اس عورت کو دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس عورت کو پہچانتا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایسی پہلوان نما عورت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس عورت نے بھی ایک لنگی اور کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں چاندی کا تعویذ لٹک رہا تھا۔ اگر اس کے بال دراز نہیں ہوتے اور اس کے چہرے کے نقوش نسوانی نہیں ہوتے تو اسے کوئی بھی عورت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کی چوکی کے پاس ایک اور عورت کھڑی اس کے ایک بازو کی مالش کر رہی تھی۔ عبدل کے ساتھ آئے ہوئے پہلوان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر اس نے عبدل کو گھورتے ہوئے اس پہلوان سے پوچھا، یہ کسے اپنے ساتھ لے آیا تھا پہلوان؟ عبدل اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ آواز حیرت انگیز طور پر مترنم تھی۔ کملا بائی، یہ نہ جانے کون ہے، تمہارا پتہ پوچھتا پھر رہا تھا، میں ایسے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ ویسے آدمی جیالا لگتا ہے۔ ہاں بھائی، کون ہو تم؟ کس نے بھیجا تمہیں میرے پاس؟ کملا نے عبدل سے پوچھا۔ اپن کو نہیں معلوم کہ کس نے بھیجا ہے، اپن بس اتنا جانتا ہے کہ وہ ایک بڈھا آدمی تھا جو اپن کو ادھر تہخانے میں ملا تھا۔ وہ سالا اپن کو بولا کہ تم اس تہخانے سے معاملہ خلاص کر کے ادھر شیشم گلی میں کملا کے مکان پر پہنچ جانا، اپن بھی ادھر ہی آ جائے گا۔ تو اپن اس کی بات سن کر ادھر چلا آیا۔ اوہ، میں سمجھی۔ کملا مسترب سی ہو گئی، پھر اس نے ادھا پہلوان کی طرف دیکھا۔ وہ بوڑھا کیا چاہتا ہے؟ ہاں، وہ اس سے پہلے بھی 3 بندوں کو بھیج چکا ہے۔ ادھا نے کہا، نہ جانے کیا سلسلہ ہے، وہ بوڑھا کیا چاہتا ہے؟ کیا تم کو اس تہخانے میں زبردستی پہنچایا گیا تھا؟ کملا نے عبدل سے پوچھا۔ وہ اپن کے باپ کا سارا سسرال تو ہے نہیں نا کہ اپن وہاں خوش ہو کر گیا تھا۔ ارے وہ سارا لوگ اپن کو دھوکے میں پکڑ کر ادھر بھیجیلا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ کملا نے مونڈوں کی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ ہمیں ذرا تفصیل سے ساری بات بتاؤ، ہم لوگ تو خود اس صورتحال سے پریشان ہو گئے ہیں۔ عبدل لاپرواہی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ ادھا پہلوان بھی اس کے برابر والی کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کملا کے اشارے پر مالش کرنے والی عورت باہر چلی گئی۔ عبدل نے اسے اپنے اور سلیم کے اغوا کی پوری داستان سنا ڈالی۔ اس درمیان میں داور کا تذکرہ بھی کیا۔ وہ دونوں بڑے دھیان سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ دیکھو بھائی، کملا بولی، مجھے تمہاری کہانی پر کوئی شک نہیں ہے، تمہارے ساتھ ایسا ضرور ہوا ہوگا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ اس بوڑھے سے ناواقف ہیں، ہم اسے بالکل نہیں جانتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تہخانے سے لوگوں کو میرے پاس کیوں بھیج دیا کرتا ہے۔ وہ تم سے پہلے بھی 3 آدمیوں کو یہاں بھیج چکا ہے اور ہر ایک کی وہی کہانی ہے جو تمہاری ہے۔ وہ اس تہخانے میں قید ہونے والے کسی ایک آدمی کو منتخب کرتا ہے اور اس کی مدد کر کے ہمارے پاس بھیج دیتا ہے۔ یہ اور بات کہ تم سے پہلے آنے والے 3 آدمی بہت خستہ حالت میں یہاں تک پہنچے تھے اور ان تینوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہ سکا تھا۔
وہ لوگ کسی نہ کسی طرح تہ خانے سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے تھے، لیکن انہیں گھیر لیا گیا تھا، ان پر گولیاں برسا دی گئی تھی، جبکہ تم تو بالکل صحیح سلامت یہاں تک پہنچے ہو۔ یہ تو سالا بالکل فلمی سٹوری کی طرح ہو گیا، عبدل نے کہا۔ ایک پراسرار تہ خانہ، اس میں بند بہت سے لوگ، ایک سالہ پرانا اولڈ ٹائم کا بوڑھا، وہ کسی کا مدد کرتا ہے، اس کو گولی مار دیا جاتا ہے، پھر سب کو کملا نامی ایک عورت کا پتہ بتایا جاتا ہے جو سالہ خود بھی ٹارزن کی اولاد معلوم ہوتی ہے۔ ارے بابا، تم کیسی عورت ہو؟ تم کو دیکھ کر تو اپن کا مغز گھوم گیا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ان دونوں کو عبدل کی باتیں اچھی لگی تھیں۔ دیکھا کملا، ادھا پہلوان نے کملا سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آدمی جیالہ معلوم ہوتا ہے، کہ جس انداز سے اس تہ خانے سے نکل آنے میں کامیاب ہوا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بس بس، زیادہ تعریف سننے کا نہیں اپن کو، اپنا ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے۔ پچھلے سال بھی ایک عورت تعریف کریلا تھا اپنی، تو اپن 2 دن کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ خیر، اب تم لوگ دوست ہو۔ اس سالہ اندھیر نگر میں کیسا چوپٹ راج مچا ہوا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم لوگ ہندوستان سے یہاں آئے ہیں، کملا نے کہا۔ یہ ایک بہت پرانی بستی ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، انہیں پہلوانی کا بھی شوق رہا ہے۔ پھر میرے دادا یہیں رہ گئے اور انہوں نے ہندوستانی طرز کی کشتیوں کی تربیت دینا شروع کر دی۔ یہاں کے لوگوں میں ہماری بہت عزت ہے۔ میرے والد استاد رحیم بخش ایک بڑے پہلوان تھے، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا پیدا ہو تاکہ یہ فن آگے بڑھ سکے، لیکن ہوا یہ کہ صرف میں پیدا ہو کر رہ گئی۔ میرے والد صاحب کو بہت مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کی روایت کو قائم رکھا اور خود کثرت شروع کر دی، اور اب والد صاحب کے انتقال کے بعد میں ان کی جانشین ہو گئی۔ تو تم سالہ مسلمان ہو؟ اپن بھی مسلمان ہیں، عبدل نام ہے، لیکن یہ صرف نام ہے، کام تو کچھ اور ہے۔ پر تمہارا نام کیسا ہے؟ کملا۔ میرا نام کملا نہیں کملی ہے، لیکن یہاں والوں نے مجھے کملا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، اس لیے میں کملا مشہور ہو گئی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا، یعنی میرے والد کے زمانے میں، یہ بستی بہت پرسکون تھی، یہاں کسی قسم کے ہنگامے نہیں ہوا کرتے تھے، اور زندگی بڑی آسانی سے گزر رہی تھی۔ لیکن یہاں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ یہاں پہلے کا سردار نریمن نامی ایک آدمی تھا، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، روپالی اور سمالی۔ ان دونوں کا ایک اتالیق بھی تھا، لانی۔ اصول کے مطابق سردار نریمن کے بعد یہاں کی حکمرانی روپالی کے پاس آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی گووندا نامی ایک سردار نے بغاوت کر کے سردار نریمن کو ہلاک کروا ڈالا، اور لانی ان دونوں لڑکیوں کو لے کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس بستی کی حکمرانی اب گووندا کے پاس ہے، لیکن ایک روایت چلی آ رہی کہ اس بستی کے مرکزی مندر میں رکھی ہوئی مورتی کی آنکھوں کے ہیرے چوری ہو جائیں گے، اور کچھ دنوں بعد دونوں لڑکیوں میں سے کوئی ایک ان ہیروں کو لے کر واپس آ جائے گی۔ روایت کے مطابق بستی والوں کو اس لڑکی کو اپنا سردار بنانا ہوگا، ورنہ اس بستی پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو جائے گا۔ سردار گووندا کو اس بات کی فکر ہے کہ کوئی شخص ان ہیروں کو چوری نہ کر لے، اس لیے اس نے ان کی نگرانی کے لیے زبردست انتظامات کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف کچھ غیر ملکی طاقتیں بھی اس معاملے میں سردار گووندا کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ گووندا کو ہر حال میں اس بستی کو حکمران دیکھنا چاہتی ہیں۔ کس لیے؟ میرا مطلب ہے کہ اس سردار میں کون سا خاص بات ہے؟ وہ بھی تو سالہ چوری ہے نا۔ قصہ یہ ہے کہ اس بستی میں یورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ میں اس قسم کی چیزوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور سنا ہے کہ وہ بہت کام کی دھات ہے۔ سردار گووندا نے ان غیر ملکیوں کو وہ دھات نکالنے کی پوری آزادی دے رکھی ہے، اس لیے ان غیر ملکیوں نے اس کے لیے بہت سی سہولتیں مہیا کر دی ہیں۔ وہ اسے بے تحاشا دولت بھی دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس مندر کی دیکھ بھال بھی انہی غیر ملکیوں کے سپرد ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی مندر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کملا بائی، یہ سالہ لمبا چوڑا چکر اپن کے بھیجے سے باہر ہے۔ اپن تو صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ سالہ لوگ اپن کو یہاں اٹھا لایا تھا، پھر اپن اس تہ خانے سے 9 تو 11 ہو گیا، اب وہ سالہ لوگ اپن کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ سالہ اکا زندگانی میں سوائے مارا ماری کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب بھی بہت پریشان ہیں، ادھا پہلوان بولا۔ پہلے تو یہ بہت پرسکون بستی تھی، لیکن اب یہاں دنیا بھر کے جرائم ہونے لگے ہیں۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، یہ جرائم انہی غیر ملکیوں نے پھیلائے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو دباؤ میں رکھا جا سکے، وہ ان کے خلاف کچھ نہ کر سکیں۔ یہاں اب ہیروئن بھی سرے عام ملتی ہے، جو اس بستی کے رہنے والوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ الگ ہے، ہم یہاں کسی اور مقصد سے رہتے ہیں۔ ہم یہاں لوگوں کو پہلوانی کے داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ جرائم وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، نشہ استعمال نہ کریں، ورنہ ان کا جسم کھوکھلا ہو جائے گا اور روح بھی ویران ہو جائے گی۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، یہ بستی رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ایسا مت بولو استاد، اپن سالہ ادھر آ گیا نا، اپن ان لوگوں کو ٹہ فٹا کر دے گا، اور اگر اپن کا استاد بھی ادھر آ گیا نا تو پھر تو سب کا باجا بجا کے رکھ دے گا۔ اور ہاں، وہ بوڑھا آدمی اپن کو یہی بولا تھا کہ تم سالہ استاد کا آدمی ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس بڈھے کو کیسے معلوم کہ میں کس کا آدمی ہوں؟ وہ بڈھا بھی ہمارے لیے حیرت انگیز ہے۔
کملا نے کہا وہ خود ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ہمیں اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ اس بستی میں کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا ہے اور انہیں رفتہ رفتہ منشیات کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اپن سالہ اب کیا کریں؟ میرا خیال ہے تم کچھ دن ہمارے پاس ہی رہو۔ کملا بولی ہو سکتا ہے وہ بوڑھا تم سے ملنے کے لیے آ ہی جائے۔ اگر 2-4 دن انتظار کے بعد وہ نہیں آیا تو ہم لوگ اس تہہ خانے پر دھاوا بول دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تم اس میں ہمارا ساتھ دو گے؟ کیوں نہیں دے گا، برابر دے گا۔ اپن سالہ بھی مارا ماری کے لیے تو پیدا ہوا ہے، بس ایک بار اپن کا ہاتھ چالو ہو جائے نا، پھر رکنا مشکل ہو جائے گا۔ عبدل نے کہا